बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की, जो उसमें दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मुहिम चला रहे हैं, और कुछ पोल्स आ रहे हैं। 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके पोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वहाँ पे क्या अभी तक अवामी राय किसके हक़ में जा रही है। इस पर बात करेंगे तफसील से। और इसके बाद आएंगे इसराइल ने जो गज़ा को जो एक तख्ते मश्क बना रखा है 1 साल से, तो उसमें क्या क्या हुआ, किस किस डेट पे, ये इस पे बात करेंगे, एक जायज़ा लेंगे। और फिर जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और अभी तक इसराइल का उसका जवाब नहीं आया है, तो ये क्यों हुआ है, क्यों इसराइल किसका इंतज़ार कर रहा है, ये सब प्रोग्राम में जिक्र होगा। और ये है आज के मौज़ूआत हमारे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज का जो मौजू है हमने ये चुन लिया है कि हम आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें जी कि अमेरिका में कैसे इंतखाबात होते हैं जी और जो 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 दो कैंडिडेट हैं उनकी क्या बज़ाहिर पोजीशन क्या है पोल्स की। अगरचे पोल्स के नताइज जो भी कभी हमेशा कभी भी दुरुस्त नहीं होते हैं। तो वो मरकज़ी हुकूमत जो जो भी हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि वो किसी न किसी तरह से अपने हक़ में टिल करा ले उन वक़्त, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है हुक्मरानी में। तो अगर हम उसमें बात करें तो अमेरिका की जो जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है, इससे 538 मैंने इसकी कुल तादाद 538 है। और ये 538 वोट में से जो भी 277 वोट ले लेगा, 270। 270 वोट ले लेगा, वो हुकूमत बना सकता है, जी सदर बन सकता है। अब ये वोटिंग जो है 5 नवंबर को होगी और यकम जनवरी 2025 को जो है सदर साहब जो भी मुंतखब होंगे वो अब दो कैंडिडेट हैं। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा कमला हारिस जो है वो मैंने बिल क्लिंटन की हिलरी क्लिंटन के बाद में दूसरी हैं जो कि इंतखाब में लड़ रही हैं, जिनकी कामयाबी के इम्कान भी ऑलमोस्ट 50-50% हैं कि ट्रंप जीते या वो जीते। लेकिन अब उसकी जो बुनियादी वजूहत हैं वो ये कहते हैं, जो अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक, जो ट्रम्प के पास जो है जो वो कोई 215 215 215 हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं वोट्स पे 200 उनको। नहीं 219 हैं ट्रम्प के 219 जी पास। जी, उनको बढ़तरी और है थोड़ी। कमला हारिस के पास 215 हैं जो कि अब यकीनी वोट हैं। बाकी जो जो 104 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो स्विंग स्टेट के अंदर है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके अंदर पेंसिल्वानिया है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, एरिज़ोना है, एरिजोना है। और एरिज़ोना पेंसिल्वेनिया हो गया। और ये और तो अब इसमें देखें तो ये सारी के सारी जो हैं वो अगर यहाँ पर जितने भी वोट आते हैं वो फैसला करते हैं कि वो कौन मुल्क का सदर बनेगा। बाकी तो वो तयशुदा वोट होते हैं हर जी एक जगह पर। तो अब बेसिकली जो अमेरिका की अगर तारीख देखी जाए तो मुल्क मुल्क एक तो ये दुनिया में ये मामूली तौर पर ये कहा जाता है कि ये मुल्क जो है वो मैंने जो तारकीन वतन जाते हैं, इसकी कुल आबादी जो है वो जो आबादी कुल 33 करोड़ के करीब है। और इसकी जो जो और इसमें जो है कुछ 6 करोड़ के करीब जो है वो तारकीन वतन हैं। तो जो तारकीन वतन हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो हिस्पानिया के लोग हैं या इतालवी हैं, और फिर बाकी में इंडो पाकिस्तान के लोग हैं या अफ्रीकन ममालिक के लोग हैं। तो ये 6 करोड़ होते हैं। लेकिन अब इनके यहाँ 6 करोड़ का ये मतलब नहीं है कि 33 करोड़ के 6 करोड़ को वोट दें तो वो एक किसी को एक को वोट दें तो उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। एक तो ये फैले हुए हैं, दूसरे ये है कि वो इनके यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज है कि वो हर एक में जो इनकी प्राइमरी होती है और फिर इनके आखिर में एक सिस्टम होता है, उसके तहत सेलेक्ट करते हुए आते हैं। तो वो आम आदमी का वोट जो है जो वो सिर्फ एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। जैसे कि आपको बीडी सिस्टम एक ज़माने में था, तो वो आप जो सदर को मुंतखब करता था, अयूब के ज़माने में नाफिज़ किया था 62 के अंदर उन्होंने कि साहब ये नया बनाकर जिसके तहत वो इलेक्शन उन्होंने 64 का लड़ा, जिसमें कि वो मादे मिलत को हराने में मैंने धांधली से उन्होंने हराया। तो अब बहस ये है कि तो वो उसके बाद में जो बुरी हालत पड़ी वो फिर पड़ती चली गई। पाकिस्तान में कभी भी मैंने वैसा नहीं कहा जा सकता कि वो इंतखाबात जो हुए हों वो वो जो मुनसिफाना हुए हों। मुनसफाना हुए हों और शफाफ हुए हों और सही आदमी को इंजीनियर होते हैं। और यहाँ पर भी हमारा ये ख्याल है कि ये इंजीनियर होते हैं। तो अब डेमोक्रेट्स की जो पोजीशन है वो, अब डेमोक्रेट जो वहाँ पर अमूमन जो तौर पर जो है वो एक लिबरल पार्टी कराती है, और जबकि ये जो होते हैं ये जो रिपब्लिकन। रिपब्लिकन जो होते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाती है, बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, बड़े पुराने ख्यालात के लोग होते हैं।
اور اس کی جو زیادہ تر جو ان کی جو پذیرائی ہے یا جان کے جو ووٹنگ جو سسٹم ہے وہ جو ہے وائٹ اسٹیٹ میں زیادہ ہوتی ہے. اب لیکن نئے معاملات آ گئے ہیں کہ اس کے انتخابی منشور میں کم ٹیکسز کے لے لیے جائیں تو جو لوگ اس بات پر خوش ہوں گے، اور کم حجم والی حکومت ہو، زیادہ تعداد وزراء کی نہیں ہونی چاہیے. اسلحے سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ جو ہے جب سے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، کوئی بڑی تعداد میں واقعات ہوئے ہیں اور کچھ سینکڑوں کی تعداد میں آدمی مارے گئے ہیں جو کہ آپ میں ان کی لڑائیوں کا سلسلہ تھا. یہ ہوا کب تھا؟ 9/11 کے بعد میں وہاں باقاعدہ اکھاڑے کھل گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے بہت سی تربیت کی. تو اب یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جو بائیڈن نے اپنا جب حلف لیا ہے اس وقت واشنگٹن میں کرفیو نافذ تھا، اور وہ جو ٹرمپ کے جو حامی تھے وہ مسلح ان پر حملہ آور ہو گئے تھے. تو اس کے بعد میں سوچ جانے لگا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے، مسئلے سے متعلق قوانین بننے چاہیے اور یہ ہر ایک کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے صاحب یہ ہمارے پاس، یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے دستور میں موجود ہے اور یہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی مسئلہ کرے گا. پھر امیگریشن کا مسئلہ ہے. تو جو عمومی طور پر یہ جو ریپبلکنس ہوتے ہیں یہ اب اس کے خلاف ہوتے ہیں امیگریشن کے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنے چاہیے، جبکہ یہ ڈیموکریٹس یہ ہیں وہ ذرا وہ کہتے ہیں کہ صاحب جس میں کہ اوباما بھی تھا بن گیا تھا، جس میں ابھی کمیلا ہیرس بھی بننا چاہتی ہے. ابھی وہ ایک کلرڈ وومن ہے اور وہ بھی انڈین آزاد ہے اور وہ الیکشن لڑ رہی ہے. کرسچن ہے، ویسے وہ ہندو نہیں ہے لیکن کرسچن ہے، لیکن بہرحال ہندو نژاد تو ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی یعنی حیرت انگیز طور پر اس عورت نے، میں نے جو ٹرمپ جیسے آدمی کا جو کہ سفید فام ہے اس کا بڑا یعنی پورا اثر انداز میں اس سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے ووٹنگ لیول پہ لے آئی ہے. اور عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہی جیت جائے. اور اگر ٹرمپ کو جتایا گیا تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہو جو ہم بعد میں بیان کر دیں گے. لیکن اس میں جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہوگی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اگر جس طرح سے پاکستان میں پرابلم ہوتے ہیں کہ وہ جس وقت الیکشن ہو جانے کے بعد میں بھی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں تو وہ ایسی لڑائیاں جو ہیں وہ چلیں گی یہاں پر، کیونکہ ٹرمپ کو اگر ہرا دیا جاتا ہے تو وہ پھر بعد میں وہ ضرور ہنگامہ آرائی کریں گے اور نقصانات کریں گے. ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جب الیکشن جیت گئے تھے، وہ جب وہ نامزد ہو گئے تھے ریپبلکن کی طرف سے، تو ان کے اوپر جو کیس چل رہا تھا یہ جو واشنگٹن ڈی سی پر حملہ کرنے کا، اس کیس کو انہوں نے معطل کرا لیا، کہا تاریخ دے دیں اب جو میں تو الیکشن لڑ رہا ہوں. اور الیکشن کے دوران میں ان کے خلاف یہ کیس نہیں چل سکتا. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگا، جو تامین جسے کہتے ہیں اردو میں، کہ وہ صدارتی تامین ان کو ہوگا کہ ان کے خلاف ان کو کیس نہیں چلایا جا سکتا. ان کے بعد میں جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر کے بعد وہ کیس چل سکتا ہے. ان کے حق میں یہ بھی ہوا کہ کمیلا ہیرس کے حق میں جو ہے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے بھتیجے جو تھے رابرٹ ایف کینیڈی، وہ اچھا بولتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا دستبرداری کا اعلان کیا. تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو دوسری جو بات ہے وہ اہم بات ہے وہ کہ جو اسقاط حمل جو ہے وہ یہ کہ اپنا آپ کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنا حمل گرا سکتی ہے، نہیں گرا سکتی ہے. تو اس پر یہ بہت زیادہ ریپبلکن تو اس کے مخالف ہیں کنزرویٹو ہونے ناطے، لیکن یہ جو ڈیموکریٹس ہیں شاید یہ اس بات کے حق میں ہیں کہ وہ ایسا ان کو حق ہے عورتوں کو. تو یہ سوئنگ ہوگا. اب اس میں اب یہ بحث یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے کے پورے جو ہیں وائٹ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے جیسے کہ پہلے ہوئے تھے، اور یہ پورے کے پورے جو ہیں جو وائٹس اینڈ پلس جو ہے یہ جو میں نے آپ سے کہا تارکین وطن جو 6 کروڑ کی تعداد میں ہیں یہ ایک سائڈ میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بھی بٹے ہوئے ہوں گے. آلریڈی بٹ گئے ہیں. تو اب کہا امریکہ میں یہ جاتا ہے کہ یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، ان کے جو ووٹر جو ہیں وہ قریب جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ 538 میں سے 104 جو نشستیں جو الیکٹورل ووٹس ہیں ان میں، تو یہ فیصلہ کر دیتی ہیں کہ کون جیتے گا. تو ابھی جو سروے آ رہا ہے، جو کہ ابھی بیسیکلی تو سروے تو آنا چاہیے کمیلا ہیرس کے ہمفد میں، کہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بہرحال یہ بھی کھیل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ یہ دکھایا جا رہا ہو کہ بھئی وہ کمیلا ہیرس ہار رہی ہیں تو اس کے نتائج اس پہ پڑیں گے، ممکن ہے کہ اس کو فائدے میں جائیں. اور ٹرمپ کو بتایا جائے صاحب ٹرمپ جیسا آدمی جو ہے جو جتنا بد زبان بھی ہے، بد احتیاط بھی ہے،
اپنی بیوی سے بھی لڑتا ہے اور بہت سے لیکن وہ ایک یہ بات اس کی ضرور اچھی لگتی ہے لوگوں کو شاید. وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں ہر چیز خود بنانی چاہیے تاکہ ہماری بے روزگاری، کیونکہ اب ان کی جو روزگار کا جو تعداد ہے وہ سم ویئر 62% کے قریب ہے، اور باقی جو بے روزگاری زیادہ ہے ان کے اوپر، تو وہ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا لیں، جیسا کہ ہم سامان خریدتے ہیں چائنا سے، تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا اور ہمارے لوگ زیادہ امپلائڈ ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ چائنا سے سامان خریدیں، خود ہی کیوں نہ بنائیں. جی. تو اس کی وجہ سے وہ کافی مقبول بھی ہیں. تو اور اب اس کے علاوہ جو ایشینس ہیں، جی اور میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے جی اس کے کیا اثرات پڑیں گے الیکشن پہ، امریکی الیکشن پہ. تو بریک کے بعد آئیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب تھوڑا سا مشرق وسطیٰ کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ بات بتا یہ دیں. ہے کہ زین صاحب مشرق وسطیٰ کی جنگ کا جو معاملہ ہے وہ تو وہاں کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، یا جو وہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا وہاں کی جو ملٹری کمپلیکس ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے. کیونکہ سارا کا سارا جو آپ جب وہ کسی کو امداد دیتے ہیں، جیسے ہمیں دیتے تھے، تو سارے تو وہ ان کمپلیکس میں چلا جاتا تھا. ہمیں تو اسلحہ مل جاتا تھا اس تعداد میں. تو وہ ابھی بھی تک ہم مقروض اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہی چلائے گی، جو اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ہے، جو ملٹری کمپلیکس ہے، کیونکہ ان کی صنعتیں بکتی ہیں، چلتی ہیں اس پر. ان کی ساری معیشت کا دار اس پر ہے. تو اب وہ فیصلہ تو ان کا ہوگا. مجھے جو شک ہے، جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیے ابھی اسلام مشور چل رہے ہیں اس کے درمیان میں، اسرائیل کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں، کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے. تو جو بائیڈن بھی جو ہے وہ بھی ایک، آپ جو بائیڈن کی موجودگی میں آپ سمجھیں کہ امریکہ بھی ایک اسرائیلی اسٹیٹ ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں، میرا جو تعلق جو ہے وہ یورپ کے ایک ملک سے ہے، آئرلینڈ سے ہے. میں آئرش جو ہے وہ یہودی سیونی ہوں، جو یہودی نہیں. اور بھی ایک اسٹیپ بڑھ کے، اور بھی ایک اسٹیپ بڑھا لیا. ہاں بڑھا دیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کروں گا. اب اس میں جو ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نتائج مرتب ہو رہے ہیں زین صاحب، اس میں یہ بھی ووٹنگ کا بھی بڑا اثر ڈالے گی، کیونکہ وہاں پر عمومی طور پر لوگ باغ اس کے خلاف ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ جب تک کہ یہ وہاں پر جنگ جاری ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اسرائیل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. میں ایک زمانے میں جب امریکہ گیا تھا 1980s میں بہت دفعہ گیا، لیکن 1980 میں ہم ایک کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے. تو وہاں کا جو ویسٹرن الیکٹرک ایک بڑی کمپنی ہے، اس کا صدر جو تھے ڈن ہو تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا، کیونکہ وہ ایک کیس تھا جس کیس کو میں نے جیت لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ صدر نے کہا یہ کون آدمی ہے جو ہم سے پیسے لے کے جا رہا ہے ایسے اٹالین کے لیے. تو وہ مجھے چائے پہ بلایا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں سے ہم اتنا ہی نفرت کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسرائیلیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ میں. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب بیسیکلی اخبارات ان کے پاس ہیں، اور بہت سی چیزیں ان کے پاس ہیں کنٹرول میں. ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، فائنانسز ان کے ہاتھ میں ہیں. تو اب وہ امریکہ ان کے ہاتھ میں ایک قسم کا سمجھ لیجیے کہ کٹ پلی نہیں، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. بلیک میل ہوتے ہیں، وہ ڈرے سے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہیں تو ساری دنیا کے اندر ان کا جو نظام ہے وہ ساری دنیا میں قحط سالی کرا دے، چاہے تو جنگ کرا دے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ امریکہ کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی جنگ کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں. اے آئی کا خوب استعمال بھی کر رہے ہیں. ہاں وہ خوب بھی کرتے ہیں. ابھی بات یہ ہے. تو اب اس میں جو بحث جو چلے گی اس میں یہ بھی چلے گی کہ یہ جو ایشین اور بلیک ووٹرس ہے، جو کہ ایک تنظیم بھی بن گئی ہے کہ MLF بلیک لائف میٹرس. تو جب سے وہ آئے تو وہ لوگ بھی اپنے بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں، اور اپنے ان کے قوانین انہوں نے کچھ پاس کروائے ہیں. ان کے برابر کے قانون کے کوئی کہیں نہ کہیں ملنے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ملتے تھے. وہ ان کے پاس اچھوت جیسے ان کے حالات تھے وہاں پر 60s کے اندر، 70s میں بھی. تو پھر اب وہ جو آپ یاد کو ہوگا کہ جو ان کا بڑا کئی ان کے جو کالوں کے جو بڑے لیڈر تھے وہ مارے گئے، مروا دیے ہیں. مارٹن لوتھر، ہاں مارٹن لوتھر بھی مروا دیا، اور بھی بہت سے لوگ مروائے انہوں نے. کہ ایک بات تو نہیں ہو گئی تھی.
تو اب بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا. تو بظاہر تو یہ نظر آتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ دنیا کی جو پالیسی ہے جی وہ ویسے ہی چلتی رہے جیسے کہ انہوں نے چلائی رکھی ہے، تو پھر تو کمال ہیرس کو جتائیں گے، کیونکہ وہ بڑی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کے ہونے کے ناطے پر، ایک ایشین ہونے کے ناطے سے اس کے اندر وہ کمانڈ نہیں ہوگا جو کہ ایک نارمل جو ان کو وائٹ میں ان ہوگا. کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا. اس کو ہینڈل کرنا آسان کیا ہوگا، وہ ان کے بس کہنے میں چلے گی، وہ ایک ربر اسٹیمپ ہوگی. اور ٹرمپ جس لیکن مزاج بہرحال کے. ایک بات ہے کہ وہ لائر ہے وہ. جی تو اپنے آپ اس نے اپنا کیس بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کیا عوام کے سامنے، اور جو اپنے آپ کو ڈبیٹ ایک بڑا ڈبیٹ میں. جی ڈبیٹ میں بھی جیتی وہ. جی اور وہ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی بادل جو ہے جس قسم کا بھی ذہن ہے وہاں پر، وہ لوگ اسی کے ساتھ جاتے ہیں. اب یہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں آپ کے، اب مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا پڑے گا. جب سے انہوں نے کہا ایرانی بیت اللہ خامنہ صاحب نے کہا کہ صاحب آپ دیکھیں مسلمان ووٹ بھی تو وہاں ہیں، اور مسلمان ووٹ کا تو وہ بھگتا چکے ہیں، وہ پرائمری میں اور دوسری اس میں جو ان کا سسٹم ہے اس میں ان کو ووٹ دے چکے ہیں. جی تو وہ تو ان کا ووٹ تو گل گیا عام آدمی کا. نہیں، لیکن 5 نومبر کو ووٹنگ تو ہونی ہے نا. ووٹنگ وہ تو الیکٹورل کالج کی ہوگی نا بھائی. نہیں صرف الیکٹرال، وہ عام جو کینڈیڈیٹ ہے ہاں اس کی ووٹنگ ہوگی نا، تو عام ووٹر ووٹ ڈالے گا. نہیں، عام ووٹر نہیں ڈال سکتا نا، یہ تو بات ہے نا. الیکٹورل کالج ڈالے گا صرف جنہوں نے الیکٹ کیا. نہیں سر، 5 نومبر کو ہاں وہ بھی ڈالے گا، ہاں وہ بھی ڈالے گا. انتخابات. ہاں وہ بھی ڈالے گا. وہ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا نا کہ 3 ملین زیادہ تھے اس کی پاپولر ووٹ بابر ووٹ تھا ہیلری کلنٹن ہر لیکن لیکن پھر ہار گئی وہ. جی اس سے سسٹم سے. جی تو یہ بات ایسی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ بہرحال ان کے پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں سے لڑا جائے، اور مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے، اور مسلمانوں کی یکجہتی کو ہونے نہیں دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ 5 ملکوں کو تباہ کرنا ہے 5 سالوں کے اندر، جس میں کہ جو تباہ کر دیے عراق، لیبیا، شام اور افغانستان اور ایران کر دیا. جی ایران ٹارگٹ ہے، ایران اب اور پھر پاکستان پاکستان بھی. تو وہ جو یہ تو حمید گل کا جملہ ہے جی کہ صاحب جو نشانہ بیسیکلی پاکستان ہے، جو ابھی تو دکھا رہے ہیں ان کی دوسری طرف. تو الٹیمیٹ جو نشانی ہے وہ جو اسرائیلی کہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے. جی میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا غازہ پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. جی ناظرین مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب یہ 1 سال تو دیکھو بھائی، 1 سال 7 اکتوبر کو 1 سال ہو گئے. اب 2 دن اوپر ہو گئے ہیں، 2-3 دن اوپر ہو گئے. 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن. جی تو اب اس میں یہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر ہے، 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی پٹی پر. یعنی آپ نے ہیروشیما پر جتنے ایٹم بم برسائے تھے 4 گنا زیادہ طاقت رکھنے والے بارود اسلحہ اس پر استعمال کیا ہے. اس پر انہوں نے کوئی اسکول، اسپتال، سرکاری عمارت، حتیٰ کہ رہائشی عمارت بھی کھنڈر بننے سے نہ بچ سکی. 80% مساجد اور چرچز زمین بوس ہو گئے ہیں. پوری آبادی 365 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے اندر اب تک 17 بار نقل مکانی کر چکی ہے. غزہ شہر، خان یوسف، رفح اور ناصریہ کے ریفیوجی کیمپ میں 4 مرتبہ کھنڈر بنایا جا چکا ہے. اسماعیل ہنیہ سمیت حماس کی اہم قیادت کو ماری جا چکی ہے، لیکن مذاہبی صلاحیت اب بھی موجود ہے. 7 اکتوبر و غزہ کے کھنڈروں سے ہی اسرائیل پر راکٹ داغ کر حماس نے جنگ کی سالگرہ منائی. غزہ پر بمباری میں 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، جہاں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہے. نومبر 2023 میں جنگ بندی کی کوشش شروع کی. 1 ماہ 4 روزہ جنگ بندی میں دونوں فریقوں نے عالمی ثالثوں کی موجود میں اتفاق کیا. دونوں جانب سے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن اسرائیل نے جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے پر دوبارہ غزہ پر حملے شروع کر دیے. امریکی صدر نے جنگ بندی کی نئی تجاویز دیں جس میں دونوں فریق آمادہ ہو گئے، لیکن نیتن یاہو نے بعد میں انکار کر دیا. امریکہ نے اب $17 ارب کی امداد اسرائیل کو دی ہے. امریکہ نے اب تک $17 ارب کی دی ہے. فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو فعال بنانے کا خرچہ بھی امریکہ نے اٹھایا. اب 1 سال میں اگر کیا ہوا تو اس کو چھوٹا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 28 اکتوبر کو 2023 کو اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کیا اور غزہ کی پٹی میں آپریشن طوفان الاقصیٰ کا آغاز کیا. اور غزہ کی اسرائیلی کارروائی میں اب تک 41,000 زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہ فگر ہے وہ ہے جو یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ لاکھ سے اوپر کی تعداد. دیکھو تو زیادہ تعداد ہے، 2 لاکھ بھی باتیں کرتے ہیں لوگ، باغ باتیں ہیں. 9 اکتوبر 2023 کو اسرائیل نے یہ 8 کو میں نے بتائی بات آپ کو، پھر 9 اکتوبر کو یہ ہوا دوسرے دن کہ اس نے غزہ کا مکمل محاصرہ کرنے کا اعلان کیا. بجلی، خوراک، پانی اور ایندھن کی سپلائی بند کر دی. اقوام متحدہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی کارروائی کے بعد غزہ کی تقریباً 21 لاکھ آبادی کے 90% لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. 27 اکتوبر کو اسی مہینے میں
اسرائیل نے غزہ کی میں زمینی کارروائی شروع کی، ان کی کہ فوجی ٹینکوں کے ساتھ حماس اور اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے غزہ کی پٹی میں داخل ہو گیا۔ 15 نومبر 2023 میں اسرائیل نے غزہ کے شفا اسپتال پہ حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حماس نے اسپتالوں کو اپنا آپریشن بیس بنا رکھا ہے اور یہیں سے ان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 19 نومبر 2023 یمن کے مسلح برمیشیا گروپ نے غزہ پٹی میں اسرائیل کو کارروائی کے جواب میں بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی قومی پرچم لہرانے والے جہاز پر قبضہ کر لیا، تاہم اسرائیل نے کہا کہ جہاز کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 24 نومبر 2023 کو اسرائیل اور حماس نے یرغمالی تبادلے کے معاہدے کے تحت ایک ہفتے تک جنگ بندی کی۔ اسرائیل نے اپنے یرغمالی کے بدلے اپنی جیلوں میں قید حماس کے 3 جنگجوؤں کو رہا کیا۔ 4 دسمبر 2023 اسرائیل نے اپنی کارروائی کا دائرہ جنوبی غزہ میں رفح تک بڑھا دیا۔ صورتحال مزید خراب ہوئی، لیکن شمالی غزہ کے کریک ڈاؤن میں بعد وہاں سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے رفح میں پناہ لی تھی، اس لیے انہوں نے رفح پہ بھی حملہ کر دیا۔ 26 جنوری 2024 کو بین الاقوامی عدالت نے صاحب نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ شہریوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے اور نسل کشی کے شروع میں پیدا نہ ہونے دے۔ تاہم ICJ نے جو کہ یونین ہے اس کی ایک میں نے انٹرنیشنل یونین ہے صحافیوں کی جرنلسٹ کی، جنگ بندی کا کوئی ٹھوس حکم نہیں دیا۔ تاہم ICJ نے جنگ بندی کا ICJ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جب میں کوئی ٹھوس حکم نہیں دیا، اور 1 اپریل 2004 کو شام کے دوران کو دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر فضائی حملہ ہوا جس میں ہمارے کئی فوجی افسران ہلاک ہو گئے۔ ایران نے فضائی حملے کا الزام اسرائیل پہ عائد کیا، تاہم اسرائیل نے اس حملے پر ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 13 اپریل 2024 پر ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون حملوں کا جواب دیا۔ یہ ایران کا اسرائیل پر پہلا براہ راست حملہ تھا۔ 7 مئی 2024 پر اسرائیلی فوج اپنے ٹینکوں کے ساتھ رفح میں داخل ہوئی اور مصر کے سرحد سے متعلق غزہ کے کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کی وجہ سے غزہ کی امداد کا راستہ بھی درہم برہم ہو گیا۔ حماس نے 12 جولائی کو اسرائیل پر ڈرون حملہ کیا۔ جواب میں اسرائیلی فضائی نے یمن کے مغربی حصے میں حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 13 جولائی 2024 کو جو ہے حماس کے فوجی یونٹ کے سربراہ محمد دیف جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ 31 جولائی 2004 حماس کے سیاسی یونٹ کے سربراہ حزب الحانیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ 25 اگست 2024 کو اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں میں فضائی حملے کیے۔ اس حملے میں حزب اللہ کے کئی راکٹ لانچر بیرل تباہ ہو گئے۔ 17 ستمبر 2024 لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے زیر استعمال ہزاروں میں پیجرس اور واکی ٹاکی کے آلات پھٹ گئے۔ یہ اپنے نوعیت کا واحد انوکھا حملہ تھا جس میں حزب اللہ کے 39 جنگجو ہلاک اور 3000 زائد زخمی ہوئے۔ اب یہ اس کے بعد میں کیونکہ ہر الیکٹرانک آئٹم پر اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ جو چیز آپ لیے پھر رہے ساتھ میں وہ کتنی خطرناک ہے، آپ کے پاس کسی وقت بھی یہ جو موبائل ہے پھٹ سکتا ہے۔ 27 سپٹمبر 2024 کو اسرائیل کے جنوبی بیروت میں فضائی حملے شروع کر دیے۔ یہاں ایک حملے میں جھڑپ میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بدلے میں اسرائیل پر 100 سے زائد 400 تقریباً راکٹ داغے تھے انہوں نے۔ ہاں 400 داغے تھے، تو لیکن ابھی 200 کی باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ خود ہی ایرانی۔ بہرحال انہوں نے جو اس ترکیب سے مارے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچایا بہت بڑا، یہ بڑی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اب اس کی تفصیلات کچھ آ رہی ہیں فوجی نہیں، وہ نقصان کافی بڑا ہو گیا۔ انہوں نے ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے وہاں کی جو سب سے بڑی پٹی تھی جہاں پر حسن نصر اللہ کے لڑاکا سیارہ اس کو تباہ کر دیا۔ تو بہت کچھ کافی فائدہ ہوا ہے، کافی انہوں نے اس کو کہا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، پہلے میں مکمل کر لوں پھر بعد میں اس پہ بحث کرتے ہیں۔ پھر یہ لاسٹ رہ گیا 3 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے بیروت نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم افسردین کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا۔ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ صلاح الدین اس حملے میں مارے گئے یا زندہ ہیں۔ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور حماس کے اسرائیل نے حملہ کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کا جواب دیا۔ انہوں نے اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغے۔ ایران نے اسے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا بدلہ قرار دیا۔ ساتھ ہی اسرائیلی وزیر نیتنیاہو نے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی اور اسے اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اور انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، وہ امریکی ریڈار بھی تباہ کیا۔ ایک ریڈار جو تباہ کیا جو کہ اطلاع ہے کہ وہ امریکی ریڈار تھا اور وہ بہت حساس قسم کا تھا۔ ہاں تو اب وہ نقصان ہوا ہے، تو اب بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اب اسرائیل اگر بدلہ نہیں لیتا ہے تو ابھی تو وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کے دوران میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اب ایک عموماً ہم لوگ بھی دنیا کے جو بہت سے ممالک ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب 1 سے 4 تاریخ ہو نومبر کی تو پھر کوئی ایسی کارروائی کر لیں، کیونکہ امریکہ پھر اس کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا یہ خیال ہے
کہ کیا تو یہ حملہ کریں گے اس کے بعد میں جب ٹرمپ آ جائے گا یا کیملا ہیرس آ جائے گی، جی یا پھر یہ 1 سے 4 میں نومبر کو یہ حملہ کریں گے، یا 30 لگا لیں آپ، یعنی کہ 30 نومبر سے لگا لیں، یعنی آخری ہفتہ جو ہے وہ الیکشن سے آخری ہفتہ پہلے اس پر کسی وقت یہ حملہ کریں گے. ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ یہ اس وقت حکومت وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہوتی ہے، جی کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے ہیں امریکہ میں، تو اس وقت اگر وہ حملہ کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے صاحب ہم تو بزی تھے الیکشن کے اندر اسرائیل نے. تو یہ جو ان کی روز کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اب بہرحال آپ یہ جو بات بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اب حزب اللہ حوثیوں کی مزاحمت فلسطین کی آخری امیدیں ہیں. جب فلسطین میں ایک بڑی بات ہوئی ہے کہ جب ایران نے حملہ کیا تو وہاں پہ بے گھر لوگوں نے جشن منائے ہیں، اور جی جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، جن کی مائیں شہید ہو گئی ہیں، جن کے ماں باپ شہید ہو گئے ہیں، جن کی بہنیں جو بیٹیاں بے گھر ہے، بیٹیاں جو جو پناہ بھی کی بچا ہے تلاش وہ میں، خوشی جی کا جشن منا رہا ہے جو ایران نے حملہ کیا ہے. اب یہ میرے صاحب دیکھیے جواب اب اسرائیل کو دینا تو ہے، تو وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ بیٹا بہت میں سمجھتا ہوں زین صاحب یہ بہت شدید ہوگا، اور اگر یہ نیتنیاہو رہتا ہے تو جی وہ، لیکن نیتنیاہو کے خلاف بہت زیادہ اس وقت وہ مزاحمت بھی ہے. تو اگر مزاحمت ہوتی ہے تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے جب، تو پھر بات صلح کے امکان ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایران نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی طور پر، یعنی جو عراق کے جو تھے صدام حسین کے بعد میں، یہ بہت بڑا حملہ ہے، اس سے بھی بڑا جی حملہ ہے. صدام حسین نے تو صرف جو روسی راکٹ تھے وہ پھینکے تھے، جی جو کہیں لگے تھے کہیں نہیں لگے تھے. ایک امریکی صحافی کا کہنا ہے، خاتون صحافی کا، کہ بائیڈن نیتنیاہو کو مغلظات تک بکتے ہیں ان کے لیے، نہیں بک دے، لیکن کہ وہ کہتے ہیں وہ ضدی آدمی ہے، ہٹ دھرم آدمی نہیں تو ہے، بک دیا سنتا تو کچھ ساتھ نہیں. کیوں دیتا بھائی؟ تو اب ان کی تو مجبوری ہے نہیں کہ ان مجبوری کی کے بات نہیں، کاروبار چل رہا ہے. آپ بہت طریقے ہیں آپ کے طریقے یہ ہیں کہ بھائی جو آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہو نہیں، تو جی ظاہر ہے کہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے جی وہ یہ لوگ اب کرتے ہیں. جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. چلے بات جی ختم ناظرین ہوگی تو آج بات کے لیے ہے. اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.